खुशामदीद। आज हम सबक 22 के कुछ बहुत अहम समाजी और सियासी तस्वुरात की गहराई में बात करेंगे। जी। ये वो चीज़ें हैं जो हम सुनते तो हैं पर शायद ठीक से समझते नहीं हैं। जी बिल्कुल। तो आज हम 4 खास मौज़ूआत ले रहे हैं। पहला है समाजी सरमाया यानी सोशल कैपिटल, हमारे आपसी ताल्लुकात कितने अहम हैं। जी दूसरा है जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी, आवाम की हुकूमत। बिल्कुल। तीसरा समाजी जमहूरियत यानी सोशल डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत में समाजी इंसाफ पर जोर देती है। और चौथा आलमगीरियत यानी ग्लोबलाइजेशन, और उसके हमारी जिंदगियों पर, हमारे माशरों पर क्या असरात पड़ रहे हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद आज यही है कि इन बड़े अहम नजरियात को बहुत आसान उर्दू में समझा जाए। देखें, ये तस्वुरात गहरे तो हैं लेकिन इनकी बुनियादी बातें समझना मुश्किल नहीं है। जी। कोशिश करेंगे कि ये बातें सिर्फ किताबी ना लगें, बल्कि ये वाज़ेह हो कि इनका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है। और यही तो सबसे अहम बात है, ये नज़रियात सिर्फ इम्तिहान के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए हैं कि हमारा माशरा चलता कैसे है और इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये समाजी सरमाया क्या चीज़ है। सुनने में तो ये सरमाए की वजह से कोई मालियाती चीज़ लगती है। हाँ, ये उलझन हो सकती है। लफ्ज सरमाया सुनकर ज़हन फौरन पैसों या कारोबार की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है। समाजी सरमाया दरअसल वो अनदेखे, गैर महसूस ताल्लुकात, वो भरोसा और ताउन है जो किसी भी माशरे के लोगों में होता है। आप कह सकती हैं कि ये वो सोशल ग्लू है, समाजी गोंद है जो लोगों को जोड़ कर रखती है। समाजी साइंसदान इसे मालियाती सरमाए यानी पैसा, जायदाद या सकाफती सरमाए जैसे तालीम, हुनर, इन सब से अलग देखते हैं। अच्छा, तो ये लोगों का आपस का मेल-जोल, जान पहचान और एक दूसरे पर एतमाद है। यानी अगर किसी मोहल्ले में, किसी बिरादरी में लोग एक दूसरे को जानते हैं, भरोसा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर काम आते हैं, तो वहाँ समाजी सरमाया ज़्यादा है। बिल्कुल दुरुस्त। ये सिर्फ जान पहचान नहीं, बल्कि इससे जो फायदे पैदा होते हैं वो है। इसमें कई चीजें शामिल हैं जो इन ताल्लुकात को मजबूत करती हैं, जैसे एक मुश्तरका शनाख्त का एहसास। यानी हम सब एक हैं वाला जज्बा। जी बिल्कुल, चाहे वो मोहल्ले की सतह पर हो या कौम के। फिर एक दूसरे की बात समझना यानी मुश्तरका तफहीम, मुश्तरका असूल और कदरें यानी अच्छाई बुराई के पैमाने जिन पर ज़्यादातर लोग मुत्तफिक हों, और सबसे बढ़कर एतमाद, भरोसा, वो बुनियाद है जिस पर ताउन की इमारत खड़ी होती है। जब भरोसा होगा तभी तो लोग मिलकर काम करेंगे। ये एतमाद वाली बात वाकई बहुत अहम है। जहाँ एतमाद कम हो वहाँ तो मिलकर कोई छोटा सा काम करना भी मुश्किल हो जाता है। लोग शक करते हैं, ताउन नहीं करते और माशरा कमज़ोर पड़ जाता है। जी हाँ। और जहाँ एतमाद ज़्यादा हो वहाँ बड़े बड़े इज्तिमाई मसाइल हल हो सकते हैं। जी हाँ, और इसीलिए कहते हैं कि समाजी सरमाए की एक कद्र है। ये उन ताल्लुकात में छुपे हुए वसाइल की पैमाइश है। ये वसाइल ठोस भी हो सकते हैं, जैसे कोई पार्क, कम्युनिटी सेंटर या लाइब्रेरी जहाँ लोग मिल बैठते हैं, ताल्लुकात बनाते हैं। और ये गैर महसूस भी हो सकते हैं, जैसे लोगों का इल्म, उनकी महारतें, जिसे हम इंसानी सरमाया कहते हैं, और ख़ुद उनके आपसी रिश्ते। ये ताल्लुकात ही हैं जो इन तमाम वसाइल को हरकत में लाते हैं और उनसे फ़ायदा उठाने में मदद देते हैं। तो मतलब ये हुआ कि समाजी सरमाया माशरे के लिए मुश्तरका भलाई या पब्लिक गुड्स पैदा करने में मदद देता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इलाके में समाजी सरमाया ज़्यादा हो तो लोग मिलकर सफाई का ख्याल रख सकते हैं, बच्चों के लिए पार्क बना सकते हैं, सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सब समाजी सरमाए की बदौलत मुमकिन होता है। ये वो ताकत है जो अफराद को जोड़कर इज्तमाई कुव्वत बनाती है, और ये सिर्फ मकामी सतह पर नहीं बल्कि कौमी सतह पर भी बहुत अहम है। चलें अब समाजी सरमाया से आगे बढ़ते हैं और जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमारी सियासत और रोज़मर्रा की गुफ्तगू में बहुत आम है, लेकिन हमारे ज़राए इसकी क्या तारीफ करते हैं? असल मतलब क्या है इसका? आसान लफ्ज़ों में कहें तो जमहूरियत हुकूमत चलाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें असल ताकत अवाम के पास होती है।
عوام یا تو براہ راست قوانین بنانے اور فیصلے کرنے میں حصہ لیتے ہیں، جو اب کم ہوتا ہے، یا پھر جو زیادہ عام ہے وہ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ یہ نمائندے پھر ان کی طرف سے حکومت چلاتے ہیں اور قانون سازی کرتے ہیں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ حکومت عوام کی مرضی سے چلتی ہے، عوام کے لیے چلتی ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ تاریخ میں عوام کسے سمجھا جاتا تھا، یہ تصور بدلتا رہا ہے۔ شروع میں شاید صرف امیر مردوں کو ووٹ کا حق تھا، جی ہاں، پھر تمام مردوں کو ملا، پھر خواتین کو شامل کیا گیا، اور اب عام طور پر تمام بالغ شہریوں کو ووٹ کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح اختیارات کی تقسیم، حکومت کا طریقہ کار، یہ بھی مختلف ملکوں میں وقت کے ساتھ ساتھ بدلا ہے۔ جی ہاں، جمہوریت کوئی جامع چیز نہیں ہے، یہ ارتقا پذیر ہے، لیکن کچھ بنیادی اصول یا ستون ہیں جن پر ایک صحت مند جمہوری نظام کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارے ذرائع میں ان کا ذکر ہے۔ انہیں الگ الگ نکات کے بجائے ایک مربوط نظام کے طور پر دیکھنا بہتر ہے۔ پہلا ہے عوامی آواز اور شمولیت۔ اس میں اجتماع کی آزادی، یعنی لوگوں کا اکٹھا ہونا، جلسے جلوس وغیرہ، جی، اور انجمن سازی کی آزادی، یعنی تنظیمیں بنانا، اور تقریر کی آزادی، یعنی رائے کا اظہار۔ یہ سب ضروری ہیں تاکہ عوام اپنی بات کہہ سکیں، حکومت پر اثر ڈال سکیں اور اجتماعی فیصلے ہوں۔ اسی سے جڑا ہے شمولیت اور مساوات کا اصول، یعنی ہر شہری برابر ہے، بغیر کسی امتیاز کے، اور نظام میں شامل ہے۔ ٹھیک۔ پھر ہے قانونی تحفظ اور حقوق۔ اس میں شہریت کا واضح تصور ہے کہ شہری کون ہے، اس کے کیا حقوق ہیں۔ سب سے اہم زندگی اور آزادی کا حق، یعنی ریاست بغیر ٹھوس قانونی وجہ کے کسی کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں کر سکتی۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بھی اسی میں آتا ہے تاکہ اکثریت اقلیتوں کو دبا نہ سکے۔ اور تیسرا ہے عوامی مرضی کا نظام۔ اس میں حکمرانوں کی رضامندی کا اصول ہے، مطلب حکومت عوام کے مرضی سے بنے اور قائم رہے۔ اس کا عملی طریقہ ووٹنگ کے حقوق ہے، یعنی ہر بالغ شہری کو اپنا نمائندہ چننے کا حق ہو۔ تو یہ سب مل کر ایک ایسا نظام بناتے ہیں جہاں طاقت عوام کے پاس ہو، ان کی آواز سنی جائے، ان کے حقوق محفوظ ہوں اور حکومت جواب دہ ہو۔ یہ تو ہوئی عام جمہوریت۔ اب ایک اور اصطلاح ہے سماجی جمہوریت یا سوشل ڈیموکریسی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ابھی بیان کی گئی جمہوریت سے کیسے مختلف ہے؟ سماجی جمہوریت، دیکھیں، جمہوریت کے نظریے کو ایک قدم آگے لے جاتی ہے۔ یہ صرف سیاسی آزادیوں اور حقوق پر نہیں رکتی، بلکہ یہ سمجھتی ہے کہ حقیقی جمہوریت کے لیے سماجی اور معاشی انصاف بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ ایک سیاسی، سماجی اور اقتصادی فلسفہ ہے۔ یہ سوشلزم کے وسیع تر فریم ورک میں آتی ہے، لیکن یہ انقلابی سوشلزم سے مختلف ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک لبرل جمہوری سیاسی نظام کو قبول کرتی ہے، یعنی شخصی آزادیاں، انتخابات، قانون کی حکمرانی، اور ساتھ ہی ایک سرمایہ دارانہ مخلوط معیشت کے اندر رہتے ہوئے سماجی انصاف کو فروغ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ مخلوط معیشت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسی معیشت جہاں نجی کاروبار بھی ہو لیکن ریاست بھی اہم کردار ادا کرے، خاص طور پر ریگولیشن اور ویلفیئر میں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سماجی جمہوریت مانتی ہے کہ صرف ووٹ ڈالنے کا حق کافی نہیں ہے۔ لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوں، تعلیم، صحت کی سہولیات تک رسائی ہو اور معاشی عدم مساوات کم ہو، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ کن پالیسیوں کی حمایت کرتی ہے؟ سماجی جمہوریت عام طور پر ریاستی مداخلت کی حمایت کرتی ہے تاکہ سماجی اور معاشی ناانصافیوں کو کم کیا جا سکے۔ اس کی کچھ مثالیں ہیں، جیسے آمدنی کے منصفانہ تقسیم، اس کے لیے ترقی پسند ٹیکس نظام، یعنی امیروں پر زیادہ ٹیکس، غریبوں پر کم۔ اور سماجی تحفظ کے پروگرام جیسے بے روزگاری الاؤنس، پینشن وغیرہ؟ جی بالکل، بے روزگاری الاؤنس، پینشن، غریب خاندانوں کی مالی مدد، یہ سب۔ پھر عوامی خدمات پر زور دیا جاتا ہے، معیاری تعلیم، صحت کی سہولیات اور رہائش تک تمام شہریوں کی رسائی کو یقینی بنانا۔ معیشت کی نگرانی بھی اہم ہے۔ اسے مکمل طور پر منافع کی دوڑ پر نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ عوامی مفاد میں اس کی نگرانی یعنی ریگولیشن کی جاتی ہے۔ جیسے مزدوروں کے حقوق کا تحفظ، ماحولیاتی قوانین، صارفین کے حقوق کا تحفظ۔ بالکل،
اور ایک اور بات، مشارکاتی جمہوریت، یعنی نہ صرف انتخابات ہوں بلکہ کوشش ہو کہ اہم پالیسی فیصلوں میں عوام، مزدور یونینز اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کی رائے بھی شامل ہو۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے کئی ممالک میں سماجی جمہوری پارٹیوں کی حکومتیں طویل عرصے تک رہیں اور انہوں نے وہاں مضبوط فلاحی ریاستیں یعنی ویلفیئر اسٹیٹس قائم کیں۔ اسی وجہ سے سماجی جمہوریت کا تصور اکثر ان فلاحی ریاستوں سے جوڑا جاتا ہے۔ جی ہاں، جہاں ریاست اپنے شہریوں کی پیدائش سے موت تک کی بنیادی ضروریات اور فلاح و بہبود کی ذمہ داری لیتی ہے۔ اور یہاں ایک اور اہم نقطہ ہے جس کا ذکر ہمارے ذرائع کرتے ہیں، وہ ہے غربت، عدم مساوات اور تنازعات کے درمیان گہرا تعلق۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جن معاشروں میں معاشی ترقی سست ہو اور دولت کی تقسیم میں بہت زیادہ ناہمواری ہو، وہاں اندرونی لڑائی جھگڑوں، بے چینی اور حتیٰ کہ پرتشدد تنازعات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جب لوگوں کا ایک بڑا طبقہ خود کو محروم اور نظر انداز محسوس کرتا ہے تو یہ احساس سماجی انتشار کا باعث بن سکتا ہے۔ بالکل۔ اور جب ہم عدم مساوات اور تنازعات کی بات کرتے ہیں تو یہیں پر سماجی سرمایے کی اہمیت پھر سے سامنے آ جاتی ہے، جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھی۔ یعنی ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے مختلف حصوں، حکومت، کاروباری طبقہ اور خاص طور پر سوشل سوسائٹی یعنی NGOs اور کمیونٹی کی سطح پر کام کرنے والی تنظیمیں CBOs، ان کے درمیان مضبوط رابطے اور اعتماد ہو۔ آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ یہ تنظیمیں اکثر وہ کام کرتی ہیں جہاں ریاست کی رسائی محدود ہوتی ہے، اور یہ مقامی سطح پر لوگوں کو جوڑنے اور سماجی سرمایہ بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک مضبوط اور فعال سوشل سوسائٹی نہ صرف حکومت کی مدد کر سکتی ہے بلکہ اسے جواب دہ بھی بنا سکتی ہے۔ جی، اور یہ سماجی جمہوریت کے مقاصد کے حصول میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ تو ہوئی سماجی جمہوریت کی بات۔ اب ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں جو ان سب سے جڑا ہوا ہے۔ ہم آج عالمگیریت یا گلوبلائزیشن کے دور میں رہ رہے ہیں۔ دنیا سمٹ رہی ہے، معلومات، پیسہ، لوگ، خیالات پہلے سے کئی زیادہ تیزی سے سرحدیں پار کر رہے ہیں۔ اس عالمگیریت کا سماجی جمہوریت کے نظریے اور اس پر عمل درآمد پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ عالمگیریت نے بلا شبہ عالمی معیشت کی شکل بدل دی ہے۔ تجارت بڑھی ہے، بین الاقوامی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے، نئی ٹیکنالوجیز نے فاصلے مٹا دیے ہیں۔ اس کے بہت سے مثبت پہلو ہیں، جیسے نئی منڈیوں تک رسائی، زیادہ انتخاب، تیز تر معاشی ترقی کے امکانات۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک کے محنت کش طبقے پر اور اب ترقی پذیر ممالک میں بھی شدید دباؤ آیا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، کمپنیاں اب زیادہ آسانی سے پیداوار ان ممالک میں منتقل کر سکتی ہیں جہاں مزدوری سستی ہے، جس کی وجہ سے مقامی ملازمتوں پر دباؤ بڑھتا ہے اور اجرتیں کم ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ اور اس میں ٹیکنالوجی کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ ایک طرف تو ٹیکنالوجی نے عالمگیریت کو ممکن بنایا، جی، دوسری طرف اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور خودکار مشینیں وہ نہ صرف فیکٹریوں میں بلکہ دفاتر میں، کال سینٹرز میں، کئی شعبوں میں انسانوں کی جگہ لے رہی ہیں۔ جی ہاں، اس سے بہت سے لوگوں کی نوکریاں خطرے میں ہیں۔ ساتھ ہی ٹیکنالوجی نے کام کرنے کے نئے طریقے بھی متعارف کرائے ہیں، جیسے آن لائن پلیٹ فارمز یا گیگ اکانومی۔ بالکل۔ یہاں لوگ اکثر کسی ایک ادارے کے مستقل ملازم نہیں ہوتے بلکہ آزادانہ طور پر چھوٹے چھوٹے کام یا گگز کرتے ہیں۔ ان میں اکثر تنخواہ کم ہوتی ہے، کام کے اوقات غیر یقینی ہوتے ہیں اور سماجی تحفظ جیسے پینشن یا ہیلتھ انشورنس بھی نہیں ہوتا۔ یہ بالکل درست مشاہدہ ہے۔ یہ تبدیلیاں سماجی جمہوریت کے روایتی ماڈل کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ وہ ماڈل جو بڑی صنعتوں، مضبوط ٹریڈ یونینز اور مستحکم ملازمتوں پر مبنی تھا، اب کام کی نوعیت بدل رہی ہے۔ انفرادی ذمہ داری پر زیادہ زور ہے، لوگوں کی ترجیحات بھی بدل رہی ہیں۔ اس بدلتے ہوئے منظر نامے میں ایک نئے سماجی معاہدے یعنی سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ یعنی ریاست، مارکیٹ اور شہریوں کے درمیان تعلقات اور ذمہ داریوں کی اثر و تعریف۔ جی، اس نئے معاہدے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ عالمگیریت اور ٹیکنالوجی کے فوائد زیادہ منصفانہ طور پر تقسیم ہوں اور ہر شہری خود کو بااختیار محسوس کرے، نہ کہ بے بس۔
تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ عالمگیریت اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے سماجی جمہوریت کا نظریہ اب پرانا یا غیر متعلق ہو گیا ہے؟ کیا اب صرف کھلی منڈی کی معیشت، جسے کبھی کبھی مارکیٹ بنیاد پرستی یا مارکیٹ فنڈامنٹلزم بھی کہتے ہیں، یعنی یہ یقین کہ مارکیٹ ہر مسئلے کا حل خود نکال لے گی، کیا وہی واحد راستہ ہے؟ نہیں، ہمارے ذرائع ایسا نہیں کہتے، بلکہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سماجی جمہوریت کو ان چیلنجز کا سامنا ضرور ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ شاید آج اس کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے۔ سماجی جمہوریت کا بنیادی مقصد یعنی سماجی انصاف اور معاشی مواقع کی منصفانہ تقسیم اب بھی اتنا ہی اہم ہے، بلکہ یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ عالمگیریت کے منفی اثرات سے نمٹنے اور تکنیکی تبدیلی کو سب کے لیے فائدہ مند بنانے کے لیے سماجی جمہوری پالیسیاں پہلے سے زیادہ ضروری ہیں۔ جیسے تعلیم و تربیت میں سرمایہ کاری؟ جی، تعلیم و تربیت میں سرمایہ کاری، مضبوط سماجی تحفظ کا نظام، منصفانہ ٹیکسیشن، یہ نہ صرف سماجی انصاف کا تقاضا ہے، بلکہ یہ کامیاب اور جدید معیشت کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک صحت مند، تعلیم یافتہ اور مطمئن افرالی قوتی کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو سماجی انصاف اور معاشی کامیابی ایک دوسرے کی ضد نہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ زبردست۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے شروعات کی سماجی سرمایہ سے، یہ سمجھا کہ ہمارے آپسی تعلقات، اعتماد اور تعاون کتنی بڑی طاقت ہیں، معاشرے کی بنیاد ہیں۔ جی، پھر ہم نے جمہوریت کی بات کی کہ یہ صرف ووٹ ڈالنا نہیں، بلکہ آزادی اظہار، قانون کی حکمرانی، مساوات اور عوام کی حکومت میں شمولیت کا نام ہے۔ جی، اس کے بعد ہم نے سماجی جمہوریت کا دیکھا، جو سیاسی حقوق کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشی انصاف کو بھی جمہوریت کا لازمی حصہ سمجھتی ہے اور فلاحی ریاست کے ذریعے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ہم نے عالمگیریت اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں سماجی جمہوریت کو درپیش چیلنجز اور اس کی ممکنہ نئی شکلوں پر غور کیا۔ بالکل، اور اس ساری گفتگو سے ایک آخری سوال ذہن میں ابھرتا ہے، خاص طور پر ہمارے اپنے ملک پاکستان کے تناظر میں، وہ یہ کہ ہم بحیثیت فرد اور بحیثیت کمیونٹی اپنے ملک میں سماجی سرمایہ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپسی اعتماد، برداشت اور تعاون کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں تاکہ نہ صرف ہمارا جمہوری نظام زیادہ مستحکم اور مؤثر ہو، بلکہ ہم عالمگیریت اور نئی ٹیکنالوجی سے پیدا ہونے والی معاشی اور سماجی تبدیلیوں کا بھی بہتر طور پر مقابلہ کر سکیں۔ کون سے وہ چھوٹے چھوٹے مقامی سطح کے اقدامات ہو سکتے ہیں جن سے یہ بڑی تصویر بہتر ہو سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ واقعی یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اس گہری اور معلوماتی گفتگو کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ سننے والوں کو ان اہم تصورات کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی اور وہ ان خیالات پر غور کریں گے کہ یہ ان کی اپنی زندگی، ان کی کمیونٹی اور ہمارے ملک کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ اگلی گفتگو تک کے لیے اجازت دیجیے۔